अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से, जहां पे बहुत सारी डिस्कशंस हुई, आज़ादी इज़हार राय के बारे में बात की गई, मगर जो इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा कंपोनेंट था वो अफगानिस्तान के ऊपर मबनी था और सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनके ऊपर थी। इस तरह अफगानिस्तान से कुछ अहम जो गेस्ट हैं वो आए। आइए आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला खंजानी साहब, जो डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर कोऑर्डिनेशन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी रह चुके हैं अफगानिस्तान की स्टेट मिनिस्ट्री फॉर पीस में, और अपने रोल के अंदर जो पीस प्रोसेस चल रहा था, अमन मुज़ाकरात चल रहे थे दोहा के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अफगान हुकूमत की तरफ से उन्होंने तालिबान के साथ जो है ये मुज़ाकरात किए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं लुत्फुल्ला नाजिफीज़ादा, और ये जो है ये टोलो न्यूज जो बहुत ही मकबूल एक टीवी चैनल है अफगानिस्तान का, उसको हेड करते थे और हेड करते हैं, और ये अफगानिस्तान का पहला 24 आवर न्यूज चैनल था। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं अपनी सहाफत की वजह से, जिसके अंदर से एक है प्रेस फ्रीडम हीरो फॉर हिज फाइट फॉर फ्री प्रेस इन अफगानिस्तान, जो इनको 2016 के अंदर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपको खुश आमदीद। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर। हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं जबकि आप दोनों अब काबुल नहीं जा सकते, हालात कुछ ऐसे बन गए हैं काबुल के। आपसे शुरू करती हूँ अब्दुल्ला साहब, इसलिए चूंकि आप पीस नेगोशिएशंस के जो अमन मुज़ाकरात थे आप उनका हिस्सा थे। The first question to you is really what went wrong in the peace negotiations? क्या वजह थी कि वो फेल हो गए? Thank you so much. It's wonderful. जी बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले हॉलैंड के सफीर की बात करूंगा जो उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस में की। आप पैदा नहीं हुए अगर आप लाहौर नहीं आए। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। यहाँ का सियासी कल्चर देखकर मेरी बसीरत में इजाफा हुआ। खास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई इससे बहुत कुछ सीखा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो अफगानिस्तान में अमन के हवाले से काफी अरसे से बातचीत चल रही थी, लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा कि 5 अवामिल ने मुज़ाकरात की नाकामी में अहम किरदार अदा किया। पहली नाकामी की वजह अमेरिका ने जल्दी में अफवाज के इनखला का ऐलान कर दिया। ट्रम्प के दौर में 2018 के बाद बहुत सारे फैसला साज अफगानिस्तान में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इनखला का फैसला कर लिया। उन्होंने बातचीत शुरू कर दी ताकि अफवाज के इनखला को मुमकिन बनाया जा सके, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके अफगानिस्तान के लोगों पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने फौज के इनखला के बारे में सोचा जो उनके मफाद में था। वो अपनी फौज को बचाने के चक्कर में थे और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के बारे में नहीं सोच रहे थे। दूसरी बात तालिबान के हवाले से है कि तालिबान का जब अमेरिका के साथ मुआहिदा हो गया तो वो अफगान हुकूमत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत ने गलत अंदाजा लगाया और सियासी तौर पर मतलूबा नताइज हासिल न हो सके। Please explain that. Explain this a little bit more. What do you mean by a political failure? So, well, first of all, United States, maybe Lutfullah might be contributing so much to this question. हाँ, हो सकता है कि लुत्फुल्लाह इस सवाल का जवाब बेहतर तौर पर दे सके। To message about Afghanistan withdrawal way long ago. अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के हवाले से बहुत पहले बातें करना शुरू कर दी थी।
یہ باتیں اوباما دور سے چل رہی تھیں اور کابل میں اس کو سیاسی دھوکے کے طور پر دیکھا گیا. اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. دوحہ معاہدے میں افواج کے انخلاء کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی جیو پولیٹیکل صورتحال کو مد نظر رکھیں تو بہت سارے ماہرین سوچ رہے تھے کہ افغانستان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نہ جائے اور افغانستان میں ہی رہے. تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں غنی حکومت مزید وقت حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی حکومت اپنا وقت پورا کر سکے اور پھر معاہدے کرے. یہ وہ تمام عوامل تھے جس کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے اور طالبان نے مذاکرات میں اپنی زیادہ سے زیادہ شرائط رکھ دیں. ان حالات میں ہمارا معاشرہ مزید تبدیلیوں کے لیے تیار نہیں تھا. افغانستان کے سیاستدان اور اشرافیہ بھی یہی سوچ رہی تھی. The fourth factor was the regional factor, I think. We have seen a lot of support by چوتھی وجہ علاقائی تھی. علاقائی ممالک امریکہ کے ساتھ تنازع میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے افغانستان کے مفاد کا نہیں سوچا out of their competition with the United States. کیونکہ خطے میں ہر کوئی پہلے افغانستان میں امریکہ کو ہرانا چاہتا تھا States in Afghanistan at the cost of even اور کسی نے بھی افغانستان میں استحکام کا نہیں سوچا. analyze this, but we have seen counterproductive movements and efforts by the regional powers. اس میں سب شامل نہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ علاقائی ممالک نے ایسی حرکات کی ہیں. During the conference, it was also a collective. آخر میں لطف اللہ نے اس کانفرنس میں کل بات کی تھی. یہ ہم سب کی اجتماعی ناکامی ہے. یہ صرف افغانستان کی حکومت پر الزام نہیں لگا سکتے. Responsibility, every one of us, اس ناکامی کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے. so much of اس کی ذمہ داری نئی نسل پر بھی عائد ہوتی ہے. ہم نے اپنا وقت دوسری چیزوں پر ضائع کیا بجائے اس کے کہ ہم کوئی متبادل پیش کرتے اور ہر ایک احتساب کرتے ہوئے آگے بڑھتا. یہ وہ 5 عوامل ہیں جس کی وجہ سے امن عمل ناکام ہوا. for failure of the Afghan peace process. Maybe Lutfullah will. Lutfullah, would you agree with that those were the failures that happened in Afghanistan which led to the kind of instability we've seen now? Well, thank you. Bahut shukriya. Good to be here in Lahore, and I must say لاہور میں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے بہت سارے دوست کابل میں ہیں. میں بہت جلد کابل واپس جاؤں گا. hopefully pretty soon. And to what happened, جو کچھ میرے بھائی خان جانی نے کہا میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ کوئی سادہ کیس سٹڈی نہیں ہے. اس میں ہمارے اندرونی عوامل بھی شامل تھے. امریکہ کا بھی عمل تھا. if you wish. And I think primarily اس کے علاوہ طالبان اور علاقائی عوامل بھی شامل تھے. ان سب عوامل کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال میں ہیں. regional factor. So all of these basically لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے افغانستان اور خطے کا کیا رد عمل ہے. that's how Afghanistan should افغانستان 5000 سال سے موجود ہے اور یہیں پر رہے گا. سب کچھ ختم نہیں ہوا. یہ آخری باب نہیں ہے. and it's going to be there. These ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور دیکھنا ہے کہ مستقبل میں ہمارے لیے کیا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا اثر افغانیوں پر اور بین الاقوامی برادری پر کیا پڑے گا. in terms of how the future is going to unfold and how that would affect us as Afghans, you as neighbors and the wider international community. Lutfullah, that brings me to the next question. اور ناظرین لطفاللہ جو ہے ٹولو نیوز کو ہیڈ کرتے ہیں جو افغانستان کا میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت ہی مقبول چینل ہے. جب میں وہاں پہ گئی تو ہر گھر میں ٹولو نیوز دیکھا جاتا ہے
مگر اب افغانستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ صحافیوں کے جو حالات ہیں وہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ گمبھیر ہے. کوئی 32 صحافی جو ہے وہ طالبان نے حراست میں لے لیے ہیں اور اٹیکس ہوئے ہیں صحافیوں کے اوپر. they have also been told کہ جی طالبان کا جو اپنا شریعہ ہے اس کے مطابق آپ رپورٹ کریں. پھر آپ کو تھریٹس بھی آتے رہے ہیں, اٹیکس بھی ہوتے رہے ہیں ٹولو نیوز کے اوپر پچھلے کئی سالوں کے اندر. کتنا مشکل ہے اب طالبان رجیم کے نیچے رپورٹنگ کرنا؟ I think it's quite difficult, as you put it out, Monize. But one should not also forget that pre-August 15 was not a paradise in Afghanistan either. جیسے منیزے آپ نے بتایا کہ کام کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 15 اگست سے پہلے بھی افغانستان میں کوئی جنت کا سامان نہیں تھا. A lot of self-censorship is there. افغانستان میں صحافیوں کے لیے کام کرنا مشکل تھا, لیکن طالبان کے قبضے کے بعد حالات مختلف ہیں. Objective journalism and reporting, I think has, all of them have been quite. سینسرشپ کے حوالے سے بہت ساری پابندیاں ہیں, خاص طور پر موسیقی نہیں چلا سکتے. There isn't enough clarity on what exactly the Taliban want and how they see the future. They are right. رپورٹنگ اور آزادانہ سوچ کافی متاثر ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی صورتحال بڑی مبہم ہے. And meaning that this is not the end game. So the end state is quite critical for all of us to understand, not just for. اس حوالے سے صورتحال واضح نہیں ہے کہ طالبان اصل میں چاہتے کیا ہیں. ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی حکومت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. It's important for all of them to understand how the Taliban's long-term vision is going to be. صورتحال کو سمجھنا ہم سب کے لیے مشکل ہے. صرف میڈیا نہیں بلکہ خواتین, سول سوسائٹی, سیاسی جماعتیں اور نوجوانوں نے بھی غیر یقینی صورتحال میں بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. وہ افغانستان میں ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. Given the circumstances, to stay in Afghanistan, keep reporting. We are getting a lot of reporting out of. بہت بہادر آوازیں بھی سامنے آ رہی ہیں. There are quite brave voices. ایک بہادر آواز نے کل رات براہ راست پروگرام میں طالبان کے ترجمان کا مقابلہ کیا. Live television. Well, you're right. افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں بہادر رہے ہیں. ہم ان کی بہادری سے سیکھتے رہے ہیں. مگر اب سوال اٹھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ایک نئی طالبان رجیم آئی ہے, اس کے اندر جو لوگ پچھلے 20 سال میں آگے آئے, جو خواتین اب سکول نہیں جا سکتی, یونیورسٹیز نہیں جا سکتی, ان کی جگہ کہاں بنے گی, یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اسپاٹ لائٹ آج ہے افغانستان کے اوپر, اور آج آسما جہانگیر کانفرنس پہ ہمیں 2 بڑے خاص مہمان افغانستان سے جوائن کر رہے ہیں. ایک بہت ہی مقبول صحافی ہیں افغانستان سے, لطف اللہ نجیف زادہ, جو ٹولو نیوز کو ہیڈ کرتے تھے. افغانستان کا سب سے جو ہے وہ مقبول چینل ہے اور ابھی بھی اس کو ہیڈ کرتے ہیں. 24 گھنٹے کا چینل ہے اور تمام گھروں کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبداللہ خنجانی صاحب, جو ڈپٹی منسٹر آف کوآرڈینیشن اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ان افغانستان, اسٹیٹ منسٹری فار پیس رہ چکے ہیں, اور جو ایک پیس پروسیس, امن مذاکرات دوحہ میں ہو رہے تھے, وہ افغان حکومت کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور یہ مذاکرات افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہو رہے تھے. عبداللہ صاحب, آپ نے بریک سے پہلے ہمیں بتایا پروگرام کے اندر کہ کس طرح جو ہے وہ مذاکرات فیل ہوئے اور ان کی وجوہات کیا تھی. مگر کیا ان مذاکرات میں امریکہ اور طالبان کے درمیان اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کچھ ریڈ لائنز طے پائی تھیں؟ ان ریڈ لائنز کا کیا ہوا؟ ہمیں معلوم ہے کہ اب یہ طالبان کہتے ہیں کہ جی, اور طالبان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ انکلوسیو گورنمنٹ کریں. کیا طالبان انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جائیں گے جس کے اندر باقی ایتھنیسٹیز بھی ہوں گی, جس کے اوپر خواتین بھی ہوں گی, women will also be there? Well, the Doha Accord had 4 components. دوحہ معاہدے کے 4 بنیادی جز اور پہلو تھے. The intra-Afghan negotiation. Collapse of Kabul as this. جن میں سب سے اہم پہلو یہ تھا
کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات منعقد کیے جائیں. And United States incomplete, where nobody is talking about this. For example, 5 months ago, if we go back to what لیکن کابل پر طالبان کے اچانک قبضے کے باعث طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ مذاکرات ادھورے رہ گئے اور گفتگو کا سلسلہ بالکل رک گیا. we implemented in a separate elements, it should be connected with each other. And one of those مثال کے طور پر صرف 5 ماہ پہلے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ دوحہ معاہدے کے 4 جز آپس میں جڑے ہیں، یعنی بین الافغان مذاکرات کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. and governance structure, the way forward was all part of this Afghan talks that has سیاسی شراکت داری، شخصی آزادیاں اور ایک نئے حکومتی نظام کی تشکیل جیسے مسائل پر بھی انہی بین الافغان مذاکرات میں گفتگو کی جانی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا. and we will go back to the track and اب تو ہم بس امید کر سکتے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو تاکہ افغانستان کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی مشترکہ سیاسی حکمت عملی بنائی جا سکے اور ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے. Taliban has been divided at the moment at least generally into the 2 parts. One of those who are representing the میری رائے میں طالبان اس وقت 2 گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک گروہ دوحہ معاہدے کو اب بھی اہمیت دے رہا ہے، جبکہ دوسرا گروہ امریکی انخلاء کو فقط عسکری کامیابی سمجھتا ہے اور ان کے مطابق کسی نوعیت کے سیاسی مذاکرات کی ضرورت نہیں. military victory against the United States, and there is no need for political conversation and strategy. And that includes the Haqqanis? Well, Haqqanis or the main figure on that, I think, on that front. جی میرے خیال میں حقانی اس گروہ میں پیش ہیں. Of this conflict, there is no need to talk with the others. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عسکری کامیابی نے Them the legitimacy and authority to come and say that we would like we are افغانستان کے مستقبل پر ان کی اجارہ داری قائم کر دی ہے. past 20 years who won the war and now we are trying to میرے خیال سے لطف اللہ صاحب بھی اس مدعے پر بات کرنا چاہیں گے. may add to what I would like to. I agree that the winner-take-all attitude is there, and میں اس بات سے متفق ہوں unfortunately not productive in the اور democratic. میرے خیال سے سیاسی اور حکومتی اجارہ داری قائم کرنے کی اس خواہش نے ماضی میں بھی نقصان ہی پہنچایا ہے اور مستقبل میں بھی نقصان کا سبب بنے گی. That what inclusivity means to them. طالبان کو اس وقت ایک بنیادی سوال کا سامنا ہے کہ آخر شراکت داری سے مراد کیا ہے. Which is not just ethnic diversity, but that's also ideological. افغانستان میں نہ صرف نسلی بلکہ نظریاتی، ثقافتی اور لسانی اعتبار سے بہت مختلف اقسام کے لوگ بستے ہیں. Any structure, any political system to deliver should اور reflect طالبان پر بین الاقوامی برادری کا بہت دباؤ ہے کہ وہ ان سب گروہوں کی نمائندگی کریں. the community, including countries in the region, to deliver on that. Well, let's see how that will unfold. Do you think that the Taliban can actually go on without having an inclusive government? Is the world moving towards recognizing them? I know there's a lot of push from Pakistan to recognize the Taliban government. Do you think that will succeed without them having an inclusive cabinet, without them having an inclusive government, without them having any women in any policy making? I don't see that the world is rushing towards recognizing the Taliban. میرا نہیں خیال کہ دنیا طالبان حکومت کو جلد تسلیم کرے گی. ہم نے دیکھا کہ روس، چین، ایران اور قطر جنہوں نے 1 دہائی تک طالبان کی مہمان نوازی کی، طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کر رہے. Forget about the Western world who are very sentimental about this, and they تو مغربی ممالک کو ایسا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. and support going to the Taliban. Can the کیا طالبان ایسے ہی رہیں گے؟
remain the Taliban, the Taliban that we know. I think they can. جی بالکل. تو سوال یہ بنتا ہے اکنامکلی کیا طالبان خود کو بدلے بغیر معاشی اور سیاسی طور پر اپنی بقا کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، افغانستان اقلیتوں کا ملک ہے جہاں تمام گروہوں کی بامانی شراکت داری لازمی ہے. You make a very interesting point. Abdullah, I'd like to come to you about this. When you say کہ and he says this کہ سوال ہے کہ کیا طالبان جو ہیں اس صورتحال میں سروائیو کر پائیں گے، تو کیا سروائیو کر پائیں گے؟ ان کو چیلنج کرنے کے لیے کون ہے افغانستان میں؟ ہم نے پچھلے جب سال گزرے اور طالبان کی حکومت تھی تو دوستم تھے، تو ناردرن الائنس تھی، مگر اب وہ نظر نہیں آ رہے. عبداللہ کو کیا جگہ ملے گی ایسا نہیں لگ رہا. تو کیا ریزسٹنس جو ہے وہ کہاں سے آئے گی طالبان کی؟ I think it's important for your audience to understand a little bit the story of past 40 years of Afghanistan from a different prospect. Let me touch upon. سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو گزشتہ 40 سال کی متبادل تاریخ سمجھانا چاہتا ہوں. Even international recognition is not the only factor for survival. دیکھیں، 90 کی دہائی میں بننے والی مجاہدین کی حکومت کو بھی بین الاقوامی برادری کی بہت حمایت حاصل تھی، مگر وہ چل نہ سکی کیونکہ ان کو افغان عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی. Comes from the people of Afghanistan, where the Taliban is missing that point to understand that factor, and that's where I think we lead to the second questions to talk about it. When it comes اور آج بھی افغانستان میں طاقت کا محور عوام ہی ہیں. جہاں تک خواتین کا سوال ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ طالبان افغانستان کے لیے ایسی شریعت چاہتے ہیں جس کے مطابق حکومتی ڈھانچوں سے خواتین کو مکمل طور پر خارج کر دیا جانا چاہیے. Taliban is representing a system of government under the name of Sharia. یہ ایک بہت انہونی بات ہے جس کی مثال پاکستان اور ایران سمیت دنیا میں کہیں نہیں ملتی. Totally absence of the woman from the political participation in their system. I think عورتیں ہمارے ملک کی نصف آبادی ہیں. as the statistics show in Afghanistan that 50% of the اور وہ بھرپور طریقے سے طالبان کی مخالفت کر رہی ہیں. we shouldn't be ignoring that fact. When it comes to challenge دوسری سطح پر میرے جیسے آزاد خیال لوگ ہیں جو کہ بے شک فی الحال ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں لیکن موجود تو ہیں. in Afghanistan, the first force is the people of Afghanistan. They are opposing. اور جیسا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال بہت تیزی سے بدلتی ہے. Social media, they are going demonstrating. You have seen those young girls coming. اور طالبان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان میں دیگر عسکری گروہ اب تک موجود ہیں. بے شک ماضی کے بڑے نام اب نہ رہے ہوں لیکن مزاحمت آج بھی موجود ہے. And they want to live in dignity. They want to live in a modern life, and maybe they are. اسی طرح سیاسی مزاحمت کرنے والے گروہوں کے وجود میں آنے کا امکان موجود ہے. اس لیے طالبان کو اپنی حالیہ سیاسی اور عسکری کامیابیوں کے پیش نظر ایک مضبوط فریق کی حیثیت سے مذاکرات کی طرف آنا چاہیے ورنہ حالات تیزی سے بگڑ جائیں گے. For granted, considering the fact that the security dynamics has the potential to change within days and weeks in Afghanistan. That was the case with our government. I mean, if the Taliban will think that the business is over and there is maybe those classic names might not work anymore, maybe the narrative that most of the people are pushing, while those people are still around, they are, I think, political organization, military organization would take a little bit of time, but the potential is there, and it's absolutely to the behavior of the Taliban. Even those groups has already shown their interest for continuation of their talks with the Taliban, and I think this is the best time for the Taliban to take the advantage of this strong political bargaining and military. اسی طرح داعش کی افغانستان میں موجودگی بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. You would see new
security challenges for the Taliban. Last, I think یہ لوگ افغانستان کے ہر صوبے میں متحرک ہیں. ہماری حکومت کے دوران صورتحال ایسی نہیں تھی. at the moment in all provinces of Afghanistan. This is contrary to the situation that we have been dealing with that 2 months ago. ہم سب نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کیسے انہوں نے افغانستان کی شیعہ برادری کے خلاف ٹارگٹ کلنگ اور خود کش دھماکوں جیسی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے. Specific attacks against the Shia minority in Afghanistan, which is heartbreaking for all of us around the country. بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں. آپ نے داعش کی بات کی ہے کہ کس طرح داعش ایک بہت بڑا خطرہ بن کے طالبان کے سامنے آیا ہے اور پھر اپنے لوگوں کے اندر ان کی وہ مقبولیت نہیں ہے جو ضروری ہوتی ہے ایک حکومت کو سروائیو کرنے کے لیے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اسپاٹ لائٹ ہے افغانستان کے اوپر اور آسما جہانگیر کانفرنس لاہور سے ہم آپ کے لیے یہ اسپیشل شو لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ہم بات کریں گے 2 بڑے ہی خاص مہمانوں سے جو افغانستان سے تشریف لے کے آئے ہیں. اس وقت جو ہے افغانستان میں رہائش پذیر نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنے ہی شعبے کے اندر بہت نام کمایا ہے. ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ خنجانی جو ڈپٹی منسٹر آف کوآرڈینیشن اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ان افغانستان اسٹیٹ منسٹری فار پیس رہ چکے ہیں اور جو دوحہ میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں وہ افغان حکومت کو وہاں پہ ان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں. لطف اللہ ناجیف زادہ جو ٹولو نیوز کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں. ٹولو نیوز افغانستان کا سب سے مقبول ٹی وی چینل ہے اور لطف اللہ ناجیف زادہ جو ہیں وہ بہت ہی مشہور صحافی ہیں افغانستان کے. بریک سے پہلے عبداللہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ کیسے طالبان کے لیے بھی بہت سارے مشکلات جو ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا جس کے اندر داعش ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کابل کے اندر بھی انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت طالبان حکومت کے لیے بہت سارے معاشی مسائل ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو وہ سیاسی جو ایک لیجیٹمیسی ہے وہ ابھی تک نہیں ملی. لطف اللہ, it's also very hard to sit outside of Afghanistan and fight the battle. You have been in Afghanistan for so long and I've been watching you here. You know, almost you became the face of the new young Afghanistan. Tolo News certainly did. And now one wonders where all that effort will go. What will happen to all that effort? آپ نے بتایا کہ برین ڈرین ہو گیا ہے افغانستان کے اندر. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کل محبوبہ سراج جو آپ کی بڑی مشہور ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اپیل کی, انہوں نے عورتوں کو کہا واپس آئیں افغانستان, لڑیں ہمارے ساتھ. اگر اتنا بڑا برین ڈرین ہوا ہے تو وہاں پہ لڑائی لڑنے کے لیے کون بچا اور کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے یہ لڑائی لڑنا افغانستان سے باہر؟ Well, as I said earlier, I was traveling. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس وقت سفر کر رہا تھا جب کابل پر قبضہ ہوا. مجھے یقین ہے کہ میں واپس جاؤں گا. So sooner. You will be able to go back in a safe Afghanistan. I hope so too. I don't think there is. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے واپسی کے حوالے سے کوئی چیلنج درپیش ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی سے کام کرنے دیا جائے. There for us to operate freely. ہمیں اپنی جان کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمیں اپنی اقدار کا بھی تحفظ کرنا ہے. And about resisting oppression, one thing that we should know from Afghanistan. جہاں تک غاصب کے خلاف لڑنے کی بات ہے تو ہماری تاریخ ہے کہ کوئی تبدیلی بندوق کی نوک پر نہیں آنی چاہیے. ہم نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ ایسی تبدیلی دیر پا نہیں ہوتی. I don't think that we have been proven. یہاں بہت ساری حکومتیں آئیں. آج کا افغانستان بہت بہتر ہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں آئی ہیں. And I think it's important. آپ تبدیلی کا ماخذ بن سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بندوق اٹھائیں اور لوگوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں. That you can be agents of. یہ درست ہے کہ کچھ صحافی افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہیں.
ہزاروں صحافی ابھی بھی افغانستان میں کام کر رہے ہیں، and go shoot. افغانستان سے شاندار رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کو کام کرنے کی مزید آزادی ہوگی۔ Thousands of ہمیں آہستہ آہستہ چلنا ہے، ہمارا آج کل سے بہتر the ہوگا۔ amount of reporting that we get from Afghanistan is phenomenal. And hopefully that they get more freedom. Hopefully that we move inch by inch to make the space for them better than yesterday. How can the international community help? جو international community ہے وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہے کہ جو لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں ان کے لیے کم از کم کوئی جگہ بنے؟ International community and regional powers have been part of بین الاقوامی برادری اور علاقائی طاقتیں افغانستان کی بہت ساری کامیابیوں اور ناکامیوں کے ذمہ دار ہیں۔ This is part of a broader issue. And going forward, I think میری خواہش تھی کہ افغانستان کا الگ سے کیس ہوتا، لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ one being is to stay engaged with Afghanistan. خطے کے ممالک کو مزید کردار ادا کرنا ہوگا، افغانستان کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں۔ And second is to demand reforms and demand 30 ملین افغان ابھی بھی افغانستان میں رہ رہے ہیں اور مطالبہ کریں کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے اور لوگوں کو آزادی سے بات کرنے کی اجازت دی جائے اور خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ یہی اقدار ہے، اور آپ افغانستان کا کلچر دیکھیں تو وہ ایک اسلامی کلچر ہے۔ culture. This has to be at the very heart of it. عبداللہ, do you agree that انٹرنیشنل بین الاقوامی قوتوں کو اور جو ہم آپ کے پڑوسی ممالک ہیں جس طرح ہم ہیں ابینڈن نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا افغانستان کو، ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور جو جس طرح لطف اللہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم وہاں پہ جو ریفارمز ہیں ان کی بات کریں، ڈیمانڈ کریں کہ جی ریفارمز؟ Absolutely. I think restoration of the Emirates بالکل میرا خیال ہے کہ اسلامی امارات کا قیام ہو سکتا ہے، be some sort of geopolitical ہمارے ہمسایہ ممالک کے لیے کامیابی ہو، لیکن یہ سماجی طور پر ایک ناکامی ہے۔ failure, if I may say so. United امریکی افواج کے انخلاء کے بعد علاقائی ممالک کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ responsibility towards to the countries in the region خطے میں ہمارے لیے کچھ کرنے کا آغاز ہونا چاہیے، علاقائی طاقتوں کو آگے آنا ہوگا۔ should be by the regional powers at the moment. افغانستان مختلف طریقوں سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ Putting itself into different means and ways in Afghanistan. ایک تاثر ہے جسٹ ٹو کنکلوڈ کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کو مضبوط نہیں کیا، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر جمہوریت نہیں بن پائی اور وہاں پہ جو ہے انسٹیبلٹی رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ I mean to sum it up, افغانستان میں موجودہ حالات کی ذمہ دار لیڈرشپ ہے، کسی نے افغانستان کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ and that Afghanistan is a failure. افغانستان طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کی وجہ سے یہ حالات دیکھ رہا ہے۔ So all of us افغانستان اور خطے کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ should learn from this. عبداللہ؟ Well, that absolutely I agree that unity in Afghanistan is important. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، افغانستان میں یکجہتی کی بہت ضرورت ہے، Powers to look Afghanistan from a different perspective. I think this اور is. علاقائی طاقتوں کو بھی افغانستان کو مختلف زاویے سے دیکھنا I ہوگا۔ request that the افغانستان کے لیے حالات کے بارے میں لاہور میں آگہی پیدا ہوئی ہے، places like Lahore, where is the heart of the politics and جو the سیاست اور کلچر کا مرکز ہے۔ of Pakistan, that the people would understand the different dynamics, that it's appearing itself in a different ways in the coming few weeks and months. بہت بہت شکریہ عبداللہ، بہت بہت شکریہ لطف اللہ، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو ناظرین، ہمارے جو دو مہمان ہیں اور جو بھی کانورسیشنز یہاں پہ ہوتی رہی ہیں، ہم نے بہت ساری افغان عورتوں سے بھی بات کی، انہوں نے بھی یہ کہا
کہ دیکھیے اس وقت افغانستان کو عالمی دنیا کی ضرورت ہے. اس وقت عالمی دنیا کو افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے چونکہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیں گے تو جو وہاں پہ حالات بن رہے ہیں اور وہاں پہ جو تباہی آ رہی ہے وہ آپ تک بھی پہنچے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت افغانستان کے لوگوں کے ساتھ پھر سے انگیجمنٹ کریں اور طالبان کو آمادہ کریں, کسی طرح باور کروائیں ان کے اوپر کہ جو آگے بڑھنا ہے تو سب کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے, چاہے وہ مختلف ایتھنیسٹیز ہوں یا خواتین ہوں. منیزہ جہانگیر کو آسما جہانگیر کانفرنس سے اسپاٹ لائٹ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.